हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज के बारे में और आपसे मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत की जो आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज में खुद होकर आए हैं। आंखों देखा अहवाल वो सुनाएंगे और आप और हम सुनेंगे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की जेलों में कैद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या हो रहा है, इन दोनों इश्यूज पर बात करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज मेरा ख्याल है पहले बात करते हैं भारत के हवाले से जी ऐसे ही। और फिर आप और वो शख्सियत बात कीजिएगा जो कश्मीर से होके आए हैं और फिर आगे चलेगा प्रोग्राम। एजाज आज जो 2008 का एक मुआहदा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिसमें सालाना 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है, उसके तहत कैदियों की फहरिस्तों का जो है वो तबादला किया गया है और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले 250 भारतीय कैदियों की फहरिस्त की है। इन 250 लोगों में 198 माहीगीर हैं जबकि 52 जो अफराद हैं 52 वो भारतीय शहरी हैं। इसी तरह उधर भारत ने भी हमारे हाई कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके हवाले 439 पाकिस्तानियों की फहरिस्त की है और ये जो 439 जो कैदी हैं इसमें से 386 जो हैं ये आम शहरी हैं जबकि 53 जो हैं वो माहीगीर हैं। तो पाकिस्तान ने तो ये भी कहा है कि हमारे जो भारत की जेलों में कैद तमाम कैदी हैं उन तक हमें रसाई दी जाए ताकि उनकी जो शहरियत का अमल है वो हम जांच कर सकें कि क्या वाकई वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके अगर वापस आना है तो वो अमल मुकम्मल हो सके और काउंसलर एक्सेस जो एक राइट होता है किसी भी कैदी का दूसरे मुल्क में वो दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत से ये भी मुतालबा किया है कि हमारे 97 वो कैदी 97 वो लोग जो भारतीय जेलों में अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुकी हैं उनको भी फ़ौरन वापस किया जाए, जिसमें 64 शहरी लोग हैं और 33 माहीगीर हैं इन 97 लोगों में। तो ये आज की एक अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है एजाज दोनों मुल्कों के दरमियान जो कि एक तरह से बिल्कुल बातचीत भी बंद है। तो हमें ये बताएं कि बैक चैनल पे क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या बातचीत इससे आगे भी बढ़ेगी और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान समझता है कि सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है, तो आप समझते हैं चीज़ें फॉरवर्ड होंगी? आसिफ पहले तो बात यह है कि दोनों के दरमियान पिछले साल जो एक स्टैंड ऑफ हुआ था, एक लिमिटेड जंग हुई थी, तो बहुत इंटेंस किस्म के ताल्लुकात ख़राब हैं, बड़े जिसे कहें कि अच्छे हालात नहीं हैं और ये जो हालात में जो ख़राबी है गुज़िश्ता 3-4 साल में इनमें शिद्दत हमने देखने में आई है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त बाकायदा सफ़ीर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में भारत की एक ख़ातून डिप्लोमेट हैं डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, वो हेड कर रही हैं, बल्कि अब उनकी जगह एक नए साहब आ रहे हैं, वो उनकी जगह यहाँ पर ओहदा संभालेंगे। और भारत में पाकिस्तान के जो हेड ऑफ मिशन है वो भी हाई कमिश्नर नहीं है, साद वड़ाइच। दोनों जो डिप्लोमेट हैं बड़े जिसे कहते हैं तजर्बाकार डिप्लोमेट हैं। इन दोनों ने बड़ी बैक डोर में रह के कोशिशें की और SCO जो हुआ था अक्टूबर 2023 में जिसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा आए थे, तो उसमें फ़ॉरेन ऑफिस और दोनों हुकूमतें तो थीं लेकिन ये दोनों डिप्लोमेट इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसमें एक और आसिफ सिलसिला जो चल रहा है वो ट्रैक 2 जो मुज़ाकरात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहे हैं। ये पिछले साल भी हुए थे, ये इस साल भी हुए हैं, ये जुलाई के महीने में भी ये मुज़ाकरात हुए हैं। अभी जून में भी एक ट्रैक 2 के हवाले से बातचीत हुई है। तो ये मुज़ाकरात जो हुए हैं ये कोलंबो में हुए हैं। पाकिस्तान से हिना अरबानी खर ने वहाँ पर जाना था, वो नहीं जा सकें क्योंकि यहाँ पे बजट हो रहा था। जलील अब्बास जिलानी वो गए थे। हिंदुस्तान से उनके जो रिटायर्ड लोग हैं या सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो वहाँ पर गए, कुछ नहीं भी जा सके। तो बातचीत एक हो रही है लेकिन अहम डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? अहम डेवलपमेंट आसिफ 3 हुई हैं। एक तो ये कि RSS के सेक्रेटरी जनरल ने हिंदुस्तान में स्टेटमेंट दिया कि बातचीत होनी चाहिए। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि हिंदुस्तान के अंदर
جو بی جے پی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ایس ایس جو ہے ایک اہم پولیٹیکل ادارہ کہہ لیں اس کو، اس نے یہ کہا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی میر وائز عمر فاروق نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کشمیر سے۔ اور جو تیسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا آصف، وہ یہ ہے کہ ابھی 30 جون کو ایک خط لکھا گیا ہے ہندوستان اور بھارت کے جو نوٹیبل سیاستدان ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان اور بھارت کے جو پرائم منسٹرز ہیں ان کو خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ باضابطہ طور پہ ایک تو یہ ہے کہ سفیر مقرر کریں، ہائی کمشنر ہونے چاہیے، کمپوزٹ ڈائلاگ دوبارہ شروع کریے، پانی کے اوپر بات کیجئے، تمام جو ایشوز ہیں قیدیوں کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریے۔ اور آصف یہ قیدیوں کی آپ نے بات کی نا، ایک بورڈ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہر سال وزٹ کرتا ہے، یعنی کہ پاکستان سے اس کمیشن کے ممبرز جاتے ہیں ہندوستان میں اور وہ ہندوستان کی جیلوں میں دورہ کرتے ہیں، وہاں پر پاکستانی قیدیوں کا احوال جانتے ہیں، اور اسی طرح ہندوستان سے وفد آتا ہے ماہرین کا، جیل اور عدالت سے متعلقہ ماہرین ہوتے ہیں، وہ پاکستان کی جیلوں میں ہندوستانی قیدیوں سے ملتے ہیں۔ کئی سالوں سے آصف وہ جو کمیشن ہے وہ آ ہی نہیں سکا، نہ ادھر سے جا سکے نہ وہ آ سکے۔ تو یہ ایک انسانی المیہ بن چکا ہوا ہے، اس کے اوپر بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی طرف سے بھرپور کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ آئی بلیو کہ 4 شخصیات اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں آج بھی۔ ایک ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی، ہم انہیں جو بھی سمجھیں وہ وہاں کے پاپولر پرائم منسٹر ہیں۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے جو آئیز اینڈ ایئرز ہیں وہ اجیت ڈوول ہیں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جو کہ سسٹم ہے پورا۔ میرے خیال میں وہ 2 بندے اگر ہندوستان کی طرف سے ہوں، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، جن کے بھائی نواز شریف نے بڑی پیس کے لیے کوششیں کی، اور ان کے ساتھ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، سی ڈی ایف ہیں، جنرل عاصم منیر، تو یہ 4 آج بھی یہ بات چیت کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے سی ڈی ایف نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کو آپس میں بٹھا دیا۔ اگر ان میں بات ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں یہ ادھر بھی بات کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر کوئی بات لوگوں کے حق کی ہوگی تو اس کو ایکنالج کیا جائے گا۔ اور آپ کو یاد رکھیے کہ جنرل مشرف وہی تھے جنہوں نے کارگل کا جن کے اوپر الزام تھا، اور جنرل مشرف پیس کے سب سے بڑے جو ہے نا علمبردار بن کر آئے تھے، وہ تو ان کے خلاف تحریک نہ چلتی تو یو نیور نو، وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان منموہن سنگھ اور جنرل مشرف ایک پیس ایگریمنٹ سائن کر لیتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور عاصم منیر اور ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور اجیت ڈوول یہ کسی جگہ پر ملے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے صدر نے بھی کہا تھا کہ میں پاکستانی پرائم منسٹر کو اور ہندوستان کے پرائم منسٹر کو اکٹھے کسی ریسٹورنٹ پہ بھیجوں گا۔ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب دوبارہ غور کریں اور وہ باقی 2 بندوں کا نام بھی لیں۔ میرا خیال ہے ان کو کرنا بھی چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا جب سیز فائر ہوا تھا لاسٹ ایئر اسٹینڈ آف کے بعد، تو یہ اب ایک بڑی جنرل ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ آصف یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو 4 بندوں کا میں نے نام لیا ہے، آپ کی ویسے رائے کیا ہے؟ دیکھیں یہی اس وقت فیصلہ کن جو ہے ڈیسیجنز بنا سکتے ہیں، گو کہ یہ کشمیر کے اوپر جو بھی ڈیسیجن ہوگا دونوں ملکوں کی وہاں پہ یہ جو شخصیات ہیں یہ بھی فیصلے ایک لمیٹڈ سکوپ کے اندر کریں گے، لیکن یہ اس پوزیشن میں ہے کہ کشمیر کے اوپر بڑا کوئی ڈیسیجن آ سکتا ہے اور واقعی میں آ سکتا ہے، اور کشمیر کی جو خوشحالی ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں خطوں کی، دونوں ملکوں کی جو خوشحالی ہے اس کا کوئی نیا باب سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اور آصف صرف کشمیر تو نہیں ہے نا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے باقی سارے خطے میں بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اب اگر اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل قضیے جو 50 سال سے ایک ایران اور امریکہ کا قضیہ اگر ریزالو ہوا ہے، تو ایک اچھی شروعات اگر پاکستان اور بھارت کرتے ہیں تو اس خطے کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو صحت کی، تعلیم کی اور وہ تمام سہولیات ملیں جو دنیا کے باقی ممالک کے اندر لوگوں کو مل رہی ہیں۔ ہم کیوں پیچھے ہیں کہ ہمارے اندر ڈسپیوٹس ہیں، لڑائیاں ہیں، ہمارا ڈیفنس جو ہے اس کے اوپر بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر یہ قضیہ ختم ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے نیا ایک دور خوشحالی کا جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور ہم تو ہمیشہ سے اسی دور کے خواہش مند اور متمنی ہیں اور چاہتے ہیں کہ جھگڑے اور جو
اختلافات ہیں وہ ختم ہوں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں. تو جب ہم کشمیر کی بات کریں اعزاز, تو میرا خیال ہے اب دوسری طرف کے کشمیر کی بھی بات کی جائے اور میرا خیال ہے موقع دیا جائے آپ کو اور اس شخصیت کو جو ریسنٹلی کشمیر سے ہو کے آئے. تو میرا خیال ہے میں رخصت لیتا ہوں. نہیں اور آپ رخصت لیں, لیکن وہ ان کا تعارف آپ کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے نا. اگر آپ نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا. یہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں, پھر جماعت اسلامی سے یہ الگ ہو گئے. سینیٹر مشتاق ان کا نام ہے. ان کی بڑی ایک بلند آواز ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں. ان کی پالیٹکس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ ان کے بعض ایشوز کے اوپر بات بھی کی, کرٹیکل بات بھی کی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز جب اپوزیشن کے لیڈرز جانے کی کوششیں کر رہے تھے, اس سے بہت پہلے سینیٹر مشتاق وہاں پر گئے, اور وہاں پر جو ہمارے راولا کوٹ میں احتجاج ہو رہا ہے, جو عوام وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بڑی تعداد میں, تو یہ انہوں نے جا کر پاکستان کی طرف سے ان پر ایک مثبت, ان کے زخم پر مرہم رکھا. تو میرے خیال میں ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے. آئیے بات کرتے ہیں. آئیے بات کریں. مشتاق بھائی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ آئے, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کا دلی بہت احترام کرتے ہیں. آپ بڑی توانا آواز ہیں. آپ کی سیاست کے بعض حصوں سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں, اور آپ بھی ظاہر ہم سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن ہم اس بات کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی رائٹس کی بات کی, اور ہمیشہ سے آپ لوگوں کے رائٹس کے اوپر بات کرتے رہیں. تو میں مشتاق صاحب جاننا چاہوں گا کہ آپ 23 جون کو ہماری اپوزیشن سے بھی پہلے آپ وہاں پر پہنچے, اور آپ نے وہاں پر جو کالعدم جماعت قرار دی گئی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس کے لیڈروں سے بھی ملاقات کی. اگر ذرا اپنا سفر بیان کریں کہ کس طریقے سے آپ آزاد کشمیر میں داخل ہوئے, کیونکہ جانے نہیں دیا جا رہا, وہاں پر کیا دیکھا آپ نے, اگر آپ سنائیں گے ہمیں تو بڑا اچھا لگے گا. بہت شکریہ اعزاز صاحب. دیکھیں, یہ ایک تو آپ نے کہا نا کالعدم قرار دیے گئے, ایک تو یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے کہ ہم غدار, دہشت گرد, کالعدم قرار دینا, اور کشمیر میں تو ایک اضافہ بھی ہوا ہے, سروں کی قیمت مقرر. جی, یعنی عوامی رہنماؤں کی سروں کی قیمت حکومت کی طرف سے مقرر کرنا. دیکھیں, اس طریقے سے آپ عوامی مزاحمت کو کچل نہیں سکتے. اس طریقے سے جبر کن ہتھ کنڈوں سے آپ لوگوں کی جمہوری حقوق کو قتل نہیں کر سکتے. تو یہ الفاظ مجھے بالکل برے لگتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی حکومت نے ڈکلیئر کیا. اب کیا 23 جون کو میں نے کھل کر کہا تھا کہ میں امن کا, محبت کا, صلح کا, گفتگو اور مکالمے کا پیغام لے کے راولا کوٹ جاؤں گا. تو میں چلا گیا وہاں. یہ بتائیں نا کہ کس راستے سے گئے, کیسے راستے میں روک ٹوک تھی؟ کہوٹا کے راستے سے گیا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں راولا کوٹ پہنچا تو مجھے سیکیورٹی فورسز نے روک لیا. ٹھیک ہے. اور جو مین ان کی دھرنا ہے, اس کے چاروں طرف جتنے بھی راستے جاتے ہیں. نہیں, آپ کو پہلے روکا, پہلے وہ بتائیں نا پھر کیسے نکلے وہاں پر؟ ظاہر ہے پولیس اور وہ سب کچھ. میں آ رہا ہوں. تو وہ چاروں طرف جو راستے ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی فورسز بیٹھی ہیں, بڑی بڑی خندقیں کھودی ہوئی ہیں, گاڑی نہیں جا سکتی. پبلک جو پرائیویٹ پیدل جانا چاہتا ہے اس کو روکتے ہیں. تو مجھے بھی انہوں نے روک لیا. اچھا, آپ پیدل جانے لگے تھے؟ تو میں پیدل جانے لگا, انہوں نے مجھے روک لیا. آپ جسے کہتے ہیں مجمع میں جا رہے تھے, اور اس وقت گاڑی میں نے روک دی. ٹھیک. پیدل میں جا رہا تھا. اور خود ڈرائیو کر رہے تھے؟ نہیں, میرے ساتھ ڈرائیور بھی تھا. میں تقریباً 10 افراد کا ایک وفد لے کے گیا تھا. اوکے. پاکستان رائٹس موومنٹ جو میری پارٹی ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو نہیں جا سکتے. سیکیورٹی فورسز تھے, پھر انہیں پولیس کو بلایا, ڈی ایس پی آ گیا, پھر انہیں رابطہ کیا, پھر انہیں کہا کہ بھائی آپ ڈپٹی کمشنر سے مل لیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں, آپ ان کے آفس جائیں, اجازت لیں. میں نے کہا چلیں. وہ مجھے لے گئے ڈپٹی کمشنر کے آفس. ڈپٹی کمشنر راولا کوٹ. ٹھیک. کاظمی صاحب ہیں. کوئی 5 گھنٹے مجھے بٹھائے رکھا, یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی میں نے ان کے آفس میں پڑھی. اچھا. اور آخر میں انہوں نے کہا, کبھی کہتے ہیں ڈی آئی جی سے پوچھتے ہیں, کمشنر سے پوچھتے ہیں, چیف سیکرٹری سے پوچھتے ہیں, آئی جی پی سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ملی. اجازت نہیں ملی؟ ہاں. میں نے کہا کیوں اجازت نہیں؟ کہتے ہیں سیکیورٹی ریسک ہے آپ کے لیے. میں نے کہا میں 2 دفعہ غزہ گیا ہوں, اسرائیلی فوج کے قید میں 2 دفعہ رہا ہوں, تقریباً کوئی 9 days night, یعنی 9 دن راتیں میں ان کے قید میں رہا ہوں.
یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، شیراگ ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ جس کو کہتے ہیں نا عذر لنگ تھا، یہ ایک جھوٹا عذر تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے آپ کو. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر جائیں واپس، لیکن ہماری رہنمائی میں جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے 1-2 بندے دیے موٹر سائیکل پہ، وہ مجھے سنسان انجانے راستوں پر روانہ کر دیا. میں نے راستے میں پوچھا کسی کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو باغ جا رہا ہے. میں نے یہ کہا کدھر جا رہا ہے؟ باغ، ڈسٹرکٹ باغ. اچھا. میں نے کہا میں نے باغ تو نہیں جا رہا. میں واپس ہوا اور گاڑی بگا کے میں راولا کوٹ سٹی آ گیا. اور سٹی میں جو انہوں نے دھرنے کی حفاظت کے لیے دھرنے کے منتظمین نے چوکیاں لگائی ہیں ان کے پاس میں گیا. عام بچے تھے، نوجوان تھے، ان کے ہاتھ میں 1-2 کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، باقی بالکل خالی ہاتھ تھے. میں نے ان سے کہا مجھے دھرنے میں پہنچا دو. تو یہ 6-7 دھرنے وہاں جاری ہے. ایک دھرنے میں انہوں نے مجھے پہنچا دیا جو جناز گاہ میں تھا. وہاں میں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، تقریر کی، بیٹھا رہا. پھر میں نے کہا میں نے قیادت سے ملنا ہے. پھر تقریباً رات 2-2:30 بجے آپ اندازہ کر لیں، یعنی یہ ایک عوامی تحریک ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی تحریک نہیں ہے. ٹھیک. اس میں مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، اور سیاسی قیادت نہیں ہے لیکن سیاسی پارٹیوں کے تمام ورکر موجود ہیں. ٹھیک. آپ نے ان کی سروں کی قیمت مقرر کی، وہ بیچارے اب زخمی ہیں، ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہسپتال نہیں آ سکتے. راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتال آتے ہیں وہاں کے مریض تو یہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو وہ اس وقت میڈیکل جو ایک علاج معالجہ اس سے بھی محروم ہے. تو وہاں پہ میں گیا، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں میں نے ان کے ساتھ شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی، تعزیت بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کیا، ان کو اپنی تعاون کا یقین دہانی بھی کرائی. اور اس کے بعد پھر میں فجر کی اذانوں کے وقت پھر ان سے وہاں شوکت نواز میر جو ابھی گرفتار کر لیے گئے، ان سے کوئی رابطہ ہوا، کوئی ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات ہوئی وہاں پہ جو لوکل قیادت ہیں راولا کوٹ میں، اور جو ان کی سینٹرل قیادت ہیں عمر نذیر کشمیری صاحب اور خواجہ مہران صاحب، ان کے ساتھ میری تفصیلی ملاقات ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں راولا کوٹ گیا تو راولا کوٹ وار زون کی طرح لگ رہا ہے. فورسز کے، سیکورٹی فورسز کے مورچے، جگہ جگہ تلاشیاں. اچھا پھر آپ جیسے ہی کشمیر میں داخل ہوتے ہیں ہر گاڑی سے وہ پوچھتے ہیں خوراک کا سامان تو نہیں ہے، غذائی اجناس تو نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے مکمل ناکہ بندی، سیج ہے، ایک بلاکیڈ ہے جو کہ کشمیری عوام کا کیا گیا ہے. تو میں نے تو وہاں بالکل ایک ایسی کیفیت دیکھی جیسے وار زون. اور میں آپ کو بتاؤں میری عمر نذیر کشمیری صاحب سے ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات، خواجہ مہران صاحب سے، ان کے لیڈرشپ سے. دیکھیں یہ فائل انہوں نے مجھے دی ہے، اس میں وہ تمام معاہدے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے وقتاً فوقتاً ان سے کیے ہیں. اور اس میں وہ تمام مطالبات ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو دستور سے ماورا ہو، پاکستان کے خلاف ہو، غیر قانونی ہو اور ناجائز ہو. بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے پاکستان میں، اور رانا ثناء اللہ نے بھی ایک تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو مطالبات دیے گئے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الحاق پاکستان کا جو شک ہے وہ ختم کر دی جائے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیا، پروپیگنڈا ان کے خلاف زہریلی پروپیگنڈا کیا گیا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمر نذیر کشمیری کو، خواجہ مہران اور دیگر لیڈرشپ کو. ان کا خون بہایا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خون بہنے والے زخمیوں کو اٹھایا. خود عمر نذیر کشمیری، ان کا ایک کان اڑ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عمر نذیر کشمیری کو ویڈیوز میں، انہیں پٹی بندھی ہوئی ہے، ابھی تک ان کے زخم سے خون رس رہا ہے. لیکن آپ ان کا لہجہ دیکھیں، اس کے اندر کوئی اینگر، کوئی غصہ، کوئی جذبات، کوئی بلوا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہیں، سیکورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اپنا درد، اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ان میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے یہ فائل ہے ان کی، یہ ان کی تحریری مطالبات ہیں، یہ ان کے تحریری معاہدے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو وجود پاکستان کے خلاف ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے کسی کو بدنام کرو پھر سولی پر چڑھاؤ تو سب واہ واہ کریں گے. بدقسمتی سے کشمیریوں کے ساتھ بھی کشمیر کی حکومت بھی اور پاکستان کی وفاقی حکومت بھی یہی کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ان کے ساتھ بات کی جائے،
وہ پرامن ہیں، وہ پرامن. آپ دیکھیں نا، وہ مظفر آباد آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کتنے ٹھنڈے دماغ سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی ہم مظفر آباد نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے. عوام وہاں پر ٹوٹل کتنی ہوگی جو آپ دیکھ کے آئے؟ دیکھیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، خصوصاً جو اقتدار کے لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی گہری جڑوں والی تحریک ہے. اس وقت کشمیر کا ہر گھر انوالو ہے اور ہر گھر کا ہر فرد انوالو ہے. مثلا میں جب لیڈرشپ کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بندہ بٹھایا گاڑی میں کہ یہ آپ کو لے جائے گا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رائے وینٹ سے علم کیا ہے، یعنی وہ عالم تھا 8 سال کا. اس کے بعد جامعۃ الرشید سے مفتی کا کورس کیا ہے. اس کے بعد یہاں ایک مسجد میں پیش امام ہوں اور ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچر ہوں، اور میں دن رات اس دھرنے میں بیٹھا ہوں. مفتی، علماء، وکیل، صحافی، وہاں پر جو کسان، موجود تاجر، خواتین، مرد، نوجوان، بچے، سارے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ان کا جذبہ غیر معمولی ہے. وہ کوئی ان کے اندر شخص خوردگی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ان کا مورائل بہت ہائی ہے. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، انتہائی عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے ہر مسئلے کا حل طاقت نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل قوت کا استعمال نہیں ہے. مکالمہ کرے، مذاکرہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یہ فرمائیں کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے کا کیا اہتمام ہے، رہنے کا اہتمام کیا ہے؟ کیونکہ وہ مارچ کرتے ہوئے ادھر آئے ہیں نا بہت سارے لوگ، ان کے گھر تو نہیں ہیں، تو وہ کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، یہی تو وہ چیز ہے. ہر فرد نے اپنا دسترخوان شریک کیا ہے، ہر گھر نے اپنی ہانڈی شریک کی ہے، ہر گھر نے اپنا رزق اور اپنا سالن شریک کیا ہے. وہ ایک غیر معمولی تحریک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پاور شو نہیں ہے، کوئی 1-2 دن کی مزاحمت نہیں ہے. اس کی جڑیں اس سماج میں بڑی گہری ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے اور دوسری طرف الیکشن کا ماحول بھی بن گیا ہے، تو الیکشن کیا لگتا ہے آپ کو کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، کم ہوگا، یا یہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ ظاہر ہے ان ایشوز کے اوپر شاید بات ہوئی دیکھیں، ہو. پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت وہ تو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اس وقت تو سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ ہیں، وہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ جو آلریڈی سینسٹیو ایریا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پانی کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ایک نئے انداز سے، بہت طاقتور انداز سے ابھر کر آئے، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، Consensus ان کو کریں. اپنے دل کے ساتھ لگائیں، اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کریں. اس صورت میں کہ جب پوری کی پوری کشمیر وہ مزاحمت کر رہی ہے، سڑکوں پر ہیں، دھرنوں پر ہیں، آپ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، اس الیکشن کی کوئی عوامی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ناصر عباس، علامہ ناصر عباس اور دیگر، انہوں نے کشمیر جانے کی کوشش کی مگر انہیں تو روک لیا گیا. آپ کے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ آپ چلے گئے؟ دیکھیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو 2 دفعہ اسرائیل بھی کے قید میں بھی گیا ہوں، غزہ بھی گیا ہوں. عزم، میں نے اس وقت بھی ایسے کہا تھا، جب میں گیا تھا تو یہ انیشیٹ کیا تھا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے. میں بلوچستان گیا تھا، ان کا فون آیا اور ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ ابھی نہ جائیں آج، میں کل واپس آ رہا ہوں، کوئٹہ سے اکٹھے جائیں گے. پھر جب میں واپس آئے، میں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری قیادت جائیں، یہاں کے میڈیا پرسن جائیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ لوگ جائیں گے کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پھر انہوں نے 2-3 دن رکوا دیے. مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ 2-3 دن جو ہیں اس میں کوئی اور وائلنس نہ ہو جائے، کوئی اور ایکشن نہ ہو جائے حکومت کی طرف سے. اس لیے میں نے ان کا انتظار نہیں کیا اور پہلے نکل گیا. تو بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، محمود خان اچکزئی صاحب کی، علامہ راجہ نصر عباس صاحب کی، بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی. بہت اچھا اقدام کیا ہے. میری ویسے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل ہے کہ کشمیر ہمارا شہرک ہے، وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی کی حیثیت ہے. وہ لوگ ایک جائز جمہوری آئینی عوامی مطالبات کے لیے نکلے ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تلخی کی حکومت نے، ان کا خون بہا ہے، اب بھی زیارتی ہو رہی ہے.
पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपने वर्कर के साथ उनका जो ब्लॉकेड है थोड़ा थोड़ा आप ग़िज़ाई इजलास लें और लोगों से कहें कश्मीर की तरफ मार्च करें। मैं तमाम सियासी जमातों आप ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें अनाउंस करें कि वो कश्मीर की तरफ मार्च कि वो करें। अपने साथ जो हैं दालें लें, सब्जियां लें, फ्रूट लें और यकजहती के लिए, हमदर्दी के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, अमन मुकालमे और सुलह का पैगाम के लिए रावलाकोट की तरफ मार्च करें। ये जमहूरी हक है। आप पाकिस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे लोगों को रोक सकते हैं? ये नहीं रोक सकते। तो ये पाकिस्तान की सियासी जमातों को करना चाहिए। ये वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप रोल करें और जबर के इस माहौल को तोड़ें और जो लोग जमहूरी अंदाज से अपने हुकूक की जिद्दियत कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। ये बताएं कि आपने वहाँ पर वक्त भी गुजारा और फिर आप वापस आए, तो वापसी पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? मुझे वहाँ तो मैंने कहा ना कि 5 घंटे डिप्टी कमिश्नर ने एक अनअनाउंस्ड मुझे तो अरेस्ट जाते वक्त रखा। हुआ ना? फिर उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे कश्मीर के बॉर्डर पे रोका गया ठीक है, और मुझे कहा गया कि आप नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते? वापस नहीं, पाकिस्तान नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो जो हमारे आला हुक्काम हैं पुलिस ने वहाँ बताए तो SSP साहब आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तो मैं खड़ा रहा, तो मुझे 30-40 मिनट वहाँ खड़े रखा गया और मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आपने मुझे क्यों रोका हुआ है, किस बुनियाद पर आप मुझे रोका? अगर SSP साहब मुझसे मिलना चाहे मुझसे बात करें, लेकिन आप क्यों? लेकिन उनको उस वक्त एहसास नहीं था कि मैं रावलाकोट आऊँगा। शायद बेखबरी में मैं अंदर चला गया, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो उनको एहसास हो गया कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, तो उसको फिर कॉम्पनसेट कर दें कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है मैंने वापस पाकिस्तान आया तो 30-40 मिनट उन्होंने रुकवाया, फिर उन्हें मुझे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।